अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो जेको मौज़ूज़ महिमान आहे सूबाई घरू वज़ीर बलूचिस्तान जो जेको सूबाई घरू वज़ीर आहे मीर सरफराज़ ख़ान बुगटी साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे जेको प्रोग्राम में बलूचिस्तान में अमन अमान जे हवाले सां या मजमूई तौर ते जेका सियासी सूरत हाल आहे इन हवाले सां तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। मीर साहब, आपकी हुकूमत आने से बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोयटा में तो काफ़ी पेशरफ्त नज़र आई है, काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन उसके अलावा जो शाहरा हैं वो अभी भी गैर महफूज हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमने जब से हुकूमत संभाली है 99% हाईवे रॉबरीज जो थी उसमें कमी आई है। हमारी शाहराएँ आज महफूज हैं। आज आप कोयटा से कराची बड़ी आसानी के साथ ट्रेवल करते हैं, बावजूद इसके कि N70 जो किला सफुल्ला बिना गाजी खान वाला पोर्शन था उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी टैकल है और हमारे हाईवेज जो है वो दिन रात चमन कोयटा शाहरा पे आप मगरिब असर के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते थे, आज आप रात को 2 बजे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारी शाहराएँ जो है वो पुरअमन है और शाहराएँ शहरत की हैसियत रखती है किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी रियासत के लिए, तो उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है हमें और हमने उनको प्रोटेक्ट किया है। अच्छा सर, जो ज़ायरीन के जो रूट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर ज़ायरीन को निशाना बनाया जाता है, तो इस हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? देखिए, कोई 800 किलोमीटर का वो शाहरा है जिस पे ज़ायरीन जाते हैं और वो ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से यहाँ के जमा होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का इशू है। जबकि हमने फेरी सर्विसेज उनको ऑफ़र की हुई हैं, एयर सर्विस ऑफ़र की हुई है, तो मौजूदा हालात में व्हेन वी आर लिविंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, व्हेन वी आर लिविंग इन अ वॉर जोन, तो वहाँ पर फिर इस तरह के मसाइल ज़रूर होते हैं। लेकिन उनकी बदतरीज उसमें कमी भी आई है और कमी आ रही है उन अटैक्स में। अच्छा सर, जिस तरह बलूचिस्तान में आप ज़्यादातर FC के ऊपर मुनासिर होते हैं, उन पे ज़्यादा भरोसा है, तो क्या पुलिस है या लेवीज़ है या जो BC है, इनको अगर जदीद सहूलियतें दी जाएँ और उनको मुनज़्ज़म किया जाए तो वो बेहतर नहीं होगा? देखिए, हमने यही पॉलिसी अपनाई है। जब आपने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं जैसे लेवीज़ है, पुलिस है या रिज़र्व फोर्स हमारी BC है, हमने उसके माजी में उस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, तभी हम एक फेडरल फोर्स के मोहताज हुए। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आएँ और हमारे हालात ठीक करें, तो हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है। हमने उनको ट्रेनिंग्स की तरफ लेके गए हैं। आपको पता है, आई वुड लाइक टू थैंक जनरल नासिर खान जौहरी और कमांडर इन कमान, जिनकी खसूसी काविशों से हमारी पुलिस की ट्रेनिंग आर्मी के जवान SSG के ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो हमने पुलिस को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, हमने उनको वेल इक्विप्ड करना शुरू कर दिया है, तो उसमें बहुत बेहतरी है। हम अपने फोर्सेस को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह लेवीज़ के लिए हमने अभी वाह फैक्ट्री से APCs लिए हैं, हम उनको इक्विप्ड कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ भी है और शॉर्ट टर्म तो FC एक सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म्स में हमने सिविल जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमने उनको स्ट्रेंथन करना है और जो हम कर रहे हैं। थोड़ा सर, कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ दिन या महीने होंगे कि BC के मालखाने से करोड़ों का असला चोरी हुआ, तो वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? हमने उसमें 90% रिकवरीज कर लिए हैं। पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड दे आर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो हमने उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और जितने कल्प्रिट्स थे सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी अदालती हुक्म भी आया था। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर और उसके अलावा साबका जो सूबाई वज़ीर हैं अली मदद जतक, उनके हवाले से भी, तो क्या वाकई इन्होंने भी वो असला ख़रीदा है? देखिए, हमने अपना दायरा कार किया था। असला बलूचिस्तान में आपको पता है कि स्टोर्स से भी लोगों ने लिया है और उसमें कुछ स्टोर मालिकान इन्वॉल्व थे। मुमकिन है कि उन ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने उन रजिस्टर्ड स्टोर से अपने लाइसेंस पे असला लिया हो। तो हमने इस तहकीकात का दायरा कार बड़ा वसी किया हुआ है। जिसने भी जहाँ भी परचेजिंग की है हम सबको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। इस वक्त सर कोयटा में ख़ास तौर पे ये जो हज़ारा या इनकी जो टारगेट किलिंग होती रहती है, आज भी एक वाक़या पेश आया है कि उसमें 2 अफराद जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं, तो इस हवाले से इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? देखिए, हम बड़े क्लियर हैं। वायलेंस का राइट किसी को हम नहीं दे सकते हैं। जो भी वायलेंट होता है हुकूमत उसके ख़िलाफ़ एक्शन करती है। टारगेट किलिंग के हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे
ایک سیکٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہم اس کے سدباب کے ایفرٹس میں ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ حکومت بلوچستان کی ایک بہت بڑی کاوش تھی کہ جس میں ایک بینڈ اور آؤٹ فٹ لشکر جنگی کے جو سربراہ تھے ان کو بھی ادھر ہی مارا گیا ہے بلوچستان میں. اچھا سر، بلوچستان میں میر صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے بلوچستان میں، جبکہ وزیر اعلیٰ ناراض بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور کوئٹہ میں یا بلوچستان میں ایک بلوچ ایشو بھی موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچ ایشو بھی موجود ہے یا صرف جو ہے راہ کی فنڈنگ سے جو؟ دیکھیے، سوسائٹی ڈپرائیوڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وائلنس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے. جو وائلنٹ ہیں دے آر ٹیررسٹ، اور جو نیشنلسٹ ہیں جو ایک بلوچ کاز کو لے کے آگے چل رہے تھے کہ ڈپرائیوڈ جو سوسائٹی تھی اس کے رائٹس کی بات کر رہے تھے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایڈریس ہو چکے ہیں. اور نیشنلسٹ حکومت اس وقت حکومت میں ہے باوجود اس کے کہ ان کی میجورٹی نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. جو وائلنٹ ہیں دے آر ناٹ رجسٹرڈ ہیئر ان الیکشن کمیشن اور اینی ویئر. خدا نخواستہ وہ تو پاکستان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرتے ہیں. دے وانٹ ٹو بریک پاکستان، جو میرا خیال ہے کہ قابل قبول کسی بھی فورم پہ نہیں ہے. وی ول ڈیلٹ ود دیم ود اے اسٹرانگ ہینڈ. اچھا سر، آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ حقوق ملے، لیکن یہاں پہ ابھی جو قوم پرست رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لالی پاپ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کو ملا ہو. پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا قوم پرست یہ کہتے ہیں؟ سردار اختر مینگل نے کہا، میرے اسی پروگرام میں کہا تھا. سردار اس کے علاوہ ڈاکٹر ہئی نے کہا کہ نہیں، یہ صرف ایک لالی پاپ ہے، ریکارڈک ہے یا دوسرے جو. دیکھیے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہاں. ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اگر وہ ان کو اقتدار دے دیا جائے تو شاید ان کا پوائنٹ آف ویو یہ نہ ہو. اچھا میر صاحب، تقریباً 3 حکومتوں سے یہ جو یہاں بلوچستان میں ایک دہشت گردی کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹاک کیے جائے؟ جس طرح جو لندن میں بیٹھے بلوچ رہنما ہیں ان کے ساتھ اگر بات چیت کر کے ان کو قومی دھارا میں لایا جائے، تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی کوئی، یا کہیں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے علم میں اگر ہیں تو؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر ریزولو ہوتا ہے ڈائلاگ سے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں دیر مسٹ بی اے ٹائم فریم فار ڈائلاگ. کتنا عرصہ ہم ڈائلاگ کریں گے؟ ڈائلاگ ود ہوم، فار ہاؤ مینی ٹائم، کب تک ہم ان کو دیں گے؟ تو کیونکہ یہ سبجیکٹ ڈاکٹر مالک صاحب کا ہے، بلوچستان کی کیبنٹ نے یہ ان کو اختیار دیا ہے، تو ہی کین رسپونڈ ویری ویل کہ اس میں کتنا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. میر صاحب، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین، اتنے وقت تھی کنڈ وقفے جو وقفے کام پو ان ہی معاملے تے جا گال بول جو سلسلہ وہ جاری رہندو. وقفے کام پوئے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار. میر صاحب، نوابزادہ طلال اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ ناراض بلوچ رہنما جو ہیں ان سے بات چیت کے لیے ایک قومی جرگہ تشکیل دیا جائے، جس میں عسکری اداروں کے افسران وہ بھی ہوں، اور جو قبیلائی نواب یا سردار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، اور سیاسی پارٹیوں سے ان کی بھی نمائندگی ہو، اور وہ قومی جرگہ جو ہے وہ ان سے جا کے بات کریں. اس میں کوئی حرج نہیں. تو آپ اس کو بڑھاتے کیوں نہیں، اس کو سلسلے کو آگے چلاتے کیوں؟ آپ ہوم منسٹر بھی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا تھا کہ ان جن کو آپ ناراض رہنما کہتے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ ان کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیں. تو اس میں جب وہ بلوچستان کابینہ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اختیار ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو دیا گیا، تو وہ اس پہ بہتر رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جرگہ تشکیل دے دیں گے، بیک ڈور چینل سے وہ ڈائلاگ کریں گے. دیٹ از ناؤ ہز سبجیکٹ. اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کوئی جرگہ بنا کے ان کی طرف بھیجیں اور بات چیت کریں، کیونکہ
in politics you have to keep the door of dialogue always open. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر ڈائلاگ سے ریزالو ہو جاتا ہے لیکن اس کی بنیادی شرط باٹم لائن از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس میں اگر ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس حوالے سے میر صاحب میں اس کو اس طرح بڑھاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، میڈیا کہتے ہیں کہ وہ ناراض بلوچ رہنما ہیں، یہ ہیں کیا؟ دیکھیے جو بھی وائلنٹ ہے، violence in the name of religion is terrorism. Why not the violence in the name of ethnicity or violence in the name of قوم پرستی is ناراض بلوچ. Violence is violence. اگر آپ وائلنس کرتے ہیں تو آپ بھی دہشت گرد ہیں، کوئی اور وائلنس کرتا ہے تو میری بکس میں وہ دہشت گرد ہے. میر صاحب تو تک واقعے کی رپورٹ بھی آئی، منظر پہ آئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کے جو ذمہ داران جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آئی. دیکھیے اس توتک رپورٹ کو ہم نے پبلک بھی کیا ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ اتنے سینسٹیو ایشو کو ہم نے پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، پھر ہم نے اس کو پبلک کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن ذمہ داروں کے خلاف ان کی نشاندہی کی گئی تھی وہ بھی ایک ڈائسی سی چیز تھی، تو اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان از ویری کلیئر کہ نو بڈی از ابو دا لا. اچھا میر صاحب، معاہدہ ہوا تھا اور اس میں یہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد وزیر اعلیٰ کم سے کم چینج ہوگا. اس حوالے سے مسلم لیگ نون سردار ثناء اللہ ظہری کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے لا رہی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے ابھی تک وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی کا ان پر اعتماد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینج آئے گا یہ پری میچور ہے اس طرح کی باتیں کرنا، اور مجھے تو وہی وزیر اعلیٰ لگتا ہے. مسلم نون بلوچستان کے اندر اختلافات بھی شدید ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح سینٹ کے انتخابات ہوئے اس کے بعد جو جان محمد جمالی اور کچھ اور اراکین بھی تھے جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ بھی کاسٹ کیا، اس کے بعد تو ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جان محمد جمالی نے تو اپنا استعفیٰ بھی دے دیا. دیکھیے جب آپ بڑی پارلیمانی جماعت ہوتے ہیں اور اتنی بڑی پارٹی ہوتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس طرح بڑی بڑی پارٹیز میں یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگوں کے اختلافات آپس میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن پارٹیز رہتی ہیں، انڈیویجولز چلے جاتے ہیں. آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنا ایسا کوئی کردار نہیں ادا کیا کہ وہ جو ناراض یا جو اختلافات پارٹی کے اندر ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے آپ نے اپنا کوئی رول اس میں؟ دیکھیے مجھے جو رول سونپا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اپنی تنخواہ سے زیادہ کام نہیں کرتا ہوں. صحیح. امیر صاحب ڈیرہ بگٹی کی صورتحال پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا کہ ڈیرہ بگٹی کے جو بگٹی متاثرین ہیں ان کو آباد کیا جائے. کوہلو کی بھی صورتحال وہی ہے. تو 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے لیکن ان کی بگٹی متاثرین جو ہیں یا مہاجرین کہیں ان کی آباد کاری ابھی تک نہیں ہو سکی. آپ کی انفارمیشن پھر درست نہیں ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو واپس جا کے آباد ہو چکے ہیں، جس میں نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے بھی موجود ہیں، وہ بھی ڈسپلیسڈ ہو گئے، تو ڈسپلیسڈ ہو کے واپس آباد ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ بگٹی جو ڈسپلیس تھے وہ 99% آباد ہو چکے ہیں. لیکن جمہوری وطن پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ ہمارے 1,40,000 بگٹی جو مہاجرین ہیں وہ ابھی بھی دربدر ہیں. تو جمہوری وطن پارٹی کے اب جو موجودہ سربراہ ہیں، جب پہلے والے سربراہ تھے اللہ ان کو بخشے، ان کا اپنا بھائی وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر آباد ہے. اور 1 لاکھ یہ فگرز تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. اور ٹوٹل ہماری آبادی شاید 2.5 لاکھ کے قریب ہے، تو اگر 1,40,000 باہر ہیں تو یہ جو بگٹی بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ اس وقت ڈیرہ بگٹی کی صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بہت مطمئن ہوں، لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، آپ کیونکہ 1952 سے وہاں پر گیس ہے، جو ترقی دی جانی چاہیے تھی ڈیرہ بگٹی کو وہ نہیں دی گئی. ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ضرور کوشش کر رہے ہیں لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا امیر صاحب، بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ کوئٹہ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں افغان شہری بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں، وہ امن و امان کے مسائل پیدا کریں. اس وقت آپ کے ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی حکومت میں ہے اور ظاہر ہے وہ ان کو افغانیوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو کیا ان کو آپ واپس افغانستان بھیجنے کے حوالے سے کچھ اس پہ کام ہوا ہے؟ تو آپ کا پہلا سوال ہے تو ہم اس پہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں اور ہم ان کو ضرور بھیجیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اگر کسی کو سپورٹ کر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. وہ پاکستان کی رجسٹرڈ جماعت ہے، وہ پاکستانیوں کو سپورٹ کریں. اگر انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہے
تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ افغانستان میں پالیٹکس کر لیں. سر آپ کس طرح ان کو واپس کریں گے جبکہ ان کا یہاں تک کہ لوکل یہاں کے بن چکے ہیں, شناختی کارڈ ان کے بن چکے ہیں اور ان کی تعداد بھی. دیکھیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے ان کو واپس بھیجنا, لیکن مجھ سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو واپس ضرور بھیجنا چاہیے. وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں, بہت ہم نے مہمان نوازی کر لی. تو اس کا طریقہ کار بھی آپ بتائیں کہ کس طرح ان کو بائی فورس بھیجنا چاہیے. اگر ہمارے بھائی ہیں اگر ویسے چلے جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ, جو ڈیڈ لائن ہے دسمبر کی. اگر نہیں جاتے تو بائی فورس ہمیں اپنے ملک کی ٹیریٹری جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی فارم میں لانا پڑے گا. اچھا سر, بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کا بھی سننے میں آتا ہے کبھی کبھی کہ ڈیتھ اسکواڈ بلوچستان میں موجود ہیں جو لوگوں کو قتل کرتا ہے. آپ کی نالج میں ہے کہ اس طرح کے ڈیتھ اسکواڈ؟ جی میری نالج میں ہے ایسے ڈیتھ اسکواڈس. وہ را فنڈڈ لشکر ہیں جن کو برائن دیو بگٹی, اللہ نظر, ہربیار مری, زامران مری, جاوید مینگل ہیڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ناموں سے. ایسے ڈیتھ اسکواڈ موجود ہیں جو را فنڈڈ لشکر جن کو میں اکثر کہتا ہوں. میر صاحب سوری ٹو سے آپ کے اوپر بھی الزامات آتے رہے ہیں ماضی میں, جو کچھ نیشنلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آنے سے پہلے آپ کا بھی کوئی ڈیتھ اسکواڈ تھا, تو یہ الزام ہی ہے یا؟ دیکھیے نتھنگ ٹو سے سوری. مخالفین اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر, آئی ایم گریجویٹ فرام لارنس کالج مری, تو مجھے شاید بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی کارکن رہوں گا. اسی وجہ سے میں مشرف کی جیل میں بھی رہا ہوں اور میں نے ساری جو مشرف کا ٹائم تھا وہ جیل میں گزارا اپنی سیاسی جدوجہد کے پیچھے. نجی جیل ہیں بلوچستان میں سر؟ میرے نالج میں نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی میں جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے ایک سردار کا میڈیا میں بھی آیا, وہاں لوگ پکڑے بھی گئے, لوگ بازیاب بھی کرائے گئے. دیکھیے وہ ایک پرٹیکولر کیس ہوا تھا اور اس میں بھی گورنمنٹ نے اپنا ایکشن لیا تھا. وہ کیس کورٹ آف لاء میں ہے. لیٹس ویٹ کہ کیا پروف ہوتا ہے اور کیا نہیں. جب تک پروف نہیں ہوتا تو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. باقی اوور آل بلوچستان میں آپ کے بقول کے کوئی نجی جیل کسی نواب سردار کا نہیں؟ میرے نالج میں نہیں ہے. ماضی میں نواب اکبر بگٹی کا جیل تھا؟ جی بالکل ان کی نجی جیل تھی. اور غالباً آپ نے وہ بھی جیل شاید کاٹی؟ میں نے نہیں کاٹی, میرے خاندان کے باقی لوگوں نے کاٹی. نواب اکبر بگٹی کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست میں آپ ان کو شہید کہیں گے یا؟ دیکھیں میرے حساب سے شہید تو وہ کرنل صاحب ہیں جو اس آپریشن میں شہید ہوئے ہیں, اور نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت سے تو ہر کوئی متعارف ہے, لیکن ان کے سیاسی افکار سے اور ان کی قبائلی افکار سے اختلاف رکھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, تو ہماری بلوچی میں مثال ہے کہ مرتگیں ککا نسہی, تو وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں, تو ان کے بارے میں کمنٹ کرنا اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. میر صاحب, نواب اکبر بگٹی نے جو اسٹینڈ لیا تھا ایک ڈاکٹر سے جو سندھ کی رہنے والی تھی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا, تو کیا ایک سردار کی حیثیت سے یا ایک نواب کی حیثیت سے اس کا اسٹینڈ جائز نہیں تھا؟ دیکھیے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ اس کا ریپ کیا کس نے تھا. میں تو آج آپ کے پروگرام میں یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں, اس کو آپ بریکنگ نیوز پہ بھی چلائیں. وہ اس کا ریپ کیپٹن نے نہیں کیا تھا, اس کا ریپ بگٹیوں نے کیا تھا, اور اٹ واز اے فارمولیٹڈ اسٹوری. یہ تو ایک انکشاف ہے. جی بالکل. ان کا کہنا تھا کہ وہ کیپٹن ہے اور وہ آخر تک کسی قانون کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے. ان کا کہنا تھا. جی ان کا کہنا تھا, لیکن ہماری قبائلی اطلاع ہے کہ یہ ریپ جو ہے وہ بگٹیز نے ہی کیا تھا. بگٹی صاحب وقت ہو گیا ایک کمرشل بریک کا. ناظرین اتنے وقت تھی ننڈڑے وقفے جو وقفے کا پروگرام جو سلسلو جاری رہندو. ناظرین پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی بھلے کار. میر صاحب, یہ گوادر کاشغر روٹ کی جو راہداری ہے اس حوالے سے آپ بھی مسلم لیگ نون میں ہیں اور وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, تو یہ جو راہداری ہے
اس کے حوالے سے پرانا روٹ بحال کروائیں گے آپ وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر کے یا ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر کے یا پھر یہی؟ میرا موقف وہی ہے جو وفاقی حکومت کا ہے، یہ روٹ چینج نہیں ہوا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم روٹ کو لنک کریں گے ود آل دا پروونشل ہیڈ کوارٹرز، لیکن فار دا ٹائم بینگ چائنیز آپ کے پاس آ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مزید کنٹروورشل نہ کریں اور ان کو کام کرنے دیں کہ یہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. اس میں سر آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق انیشیل روٹ وہی تھا جو خوزدار رتو ڈیرو والا تھا، اور اس میں بلوچستان جو تھے اس کے ڈسٹرکٹس آ رہے تھے. امیر صاحب میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مری معاہدے کے تحت بات کرنا چاہوں گا کہ اگر مسلم لیگ نون آپ کو ایز اے وزیر اعلیٰ بلوچستان بناتی ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ حکومت کو کس طرح چلائیں گے؟ میں اس ریس کا حصہ نہیں ہوں فی الحال. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو ریس کے حصے نہیں ہوتے وہی آ جاتے ہیں. پری میچور ہے. فرض کریں آپ آ جائیں، فرض کریں. فرائض پہ میں بات نہیں کرتا ہوتا ہوں. ازمپشنس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. جب اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو اس وقت پھر دیکھیں گے، آپ کو دوبارہ انٹرویو دے دیں گے. اوور آل جو بلوچستان کی صورت حال، آخر بلوچستان مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کے ایشو کے 2-3 ڈائنامکس ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو سمجھتا ہوں، اور اس کے حل کرنے کا واحد طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں. صرف طاقت سے؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ طاقت سے استعمال ہو تو طاقت استعمال کرنی چاہیے، ڈائلاگ سے ہو تو ڈائلاگ کرنا چاہیے، ڈیولپمنٹ سے ہو تو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. اچھا امیر صاحب، آپ کے پاس قبائلی معاملات کا بھی قلمدان ہے، تو بلوچستان کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قبائلی جو جھگڑے ہیں وہ بلوچستان میں زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ قبائلی جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے، میں خود بھی ان قبائلی جھگڑوں کا حصہ ہوں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی بیکورڈنیس میں اس کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ انٹر ٹرائبل فیوڈز اتنے زیادہ ہیں، اس نے بلوچستان کے لوگوں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. تو اس میں ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مزاری اور بگٹی بہت عرصے سے پچھلے 10-15 سال سے کشت خون میں تھے، ان کا راضی نامہ بھی ہم نے کرایا ہے. اسی طرح بگٹی کے ساتھ اور لوگوں کے جو جھگڑے تھے وہ بھی کیے. ہم اپنی ایفرٹس کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، جیسے ہمیں پرکانی اور بگٹی قبائل کا ایک جھگڑا تھا اس کا بھی راضی نامہ کرائے. تو لوگ اپنی جگہ پر ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ان جھگڑوں کو کم سے کم کیا جائے. اچھا، آپ کا نواب بگٹی کے خاندان سے تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے؟ ان کے ساتھ آپ ریلیشن بڑھانے پہ آپ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا اس حوالے سے کوئی غور وچار ہے کہ سارے بگٹیز جو ہیں، ٹوٹل بگٹیز جتنے بھی کلپر ہیں، مسوری ہیں، راہیجہ ہیں، یہ سب ایک ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ بڑی ایک آئیڈل سچویشن ہوگی کہ تمام لوگ ایک پیج پہ ہو جائیں، لیکن ٹرائبل سوسائٹی میں ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. تو خواہش تو ضرور میری بھی ہے کہ تمام بگٹی ایک پیج پہ ہوں، لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی نواب محمد خان شاہوانی کی سربراہی میں کہ وہ قبائلی جھگڑوں کو ختم کرانے کے حوالے سے اپنا کردار کرے. تو اس کمیٹی نے آپ کو کچھ نتائج دی؟ مجھے اس کمیٹی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. میں ٹرائبل افیئرس کا منسٹر ہوں، لیکن اس کمیٹی کو بنانے میں مجھے نہ کسی نے آن بورڈ لیا ہے، اور اس کمیٹی کے بارے میں آج میں پہلی دفعہ آپ کے منہ سے ہی سن رہا ہوں. ایسی کوئی کمیٹی نہیں؟ میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. اگر ہے یا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں بتایا گیا. جیسے آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہو، میں آج کیسے کہہ دوں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میر صاحب، یہاں پہ جو غیر قانونی گاڑیاں ہیں وہ بھی تقریباً دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے ان گاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی، یہ جو قابلی گاڑیاں ہیں، بلکہ کچھ دن پہلے تو کچھ عرصہ پہلے تو ان کی جو کاغذات ہیں وہ بھی بننا شروع ہوئے تھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ گاڑیاں جو ہیں امن امان کے حوالے سے مسائل پیدا کرتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ اس کا ایک لائٹر پارٹ ہے، اور وہ لائٹر پارٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو کاروبار بھی کہتے ہیں. ویسے کسٹم کلیکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے.
جہاں تک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کریک ڈاؤنس کرتے رہتے ہیں, ہم اس طرح کی بہت گاڑیاں پکڑتے رہتے ہیں, ہمارے آپریشنس چلتے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میر صاحب آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ بھی آپ کے پاس ہے, اور بلوچستان میں خاص طور پہ جو کوئٹہ ہے وہ تو زلزلوں کی زد میں ہے, اور یہاں پہ عمارات آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوڈ سرکاری ہے اس سے بڑھ کر بنائی گئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اس کے حوالے سے ہے کہ ان جو بلڈنگز کوڈز کے خلاف ورزی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے؟ دیکھیے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بہت لکھا ہے اس بارے میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو انشور کرنا چاہیے. باقی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا رول شروع ہوتا ہے ڈیزاسٹر کے بعد سے, تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یا بلوچستان میں کوئی ڈیزاسٹر آئے, اور ہم اس میں اپنی ایفرٹ ضرور کریں گے, اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال میں. جو پانی کی قلت ہے خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں پانی کی جو قلت ہے, آپ اس کو اس زمرے میں نہیں لیتے کہ وہ بھی ڈیزاسٹر ہی ہے ایک قسم کا؟ نہیں, میں اس کو ڈیزاسٹر کے ذمہ نہیں لیتا. ڈیزاسٹر نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے. نیچرل. اچھا سر, برساتوں میں جو یہ ڈیرہ مراد جمالی سے لے کے پورا بیلٹ جو ہے وہ شدید متاثر ہوا, اس میں صوبائی حکومت نے کہاں تک دیکھیے, ریلیف دیا؟ اس سال ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز کی, ہم نے اپنے سینٹرز بنائے ڈیرہ مراد جمالی صوبت پور میں. جو لوگ بھی بارش سے افیکٹ ہوئے ہم نے ان کو ٹینٹس پرووائڈ کیے, راشن پرووائڈ کیے, ماسکیٹو نیٹس, بلینکٹس, اور جو بھی ہم خشک راشن. تو ہم اپنی ایفرٹس جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہم نے کیے. امیر صاحب, بجلی کے ٹاورز اڑائے جاتے ہیں خاص طور پہ ڈیرہ مراد جمالی یا سبی جعفر آباد اس بیلٹ میں. جو ایران سے بجلی آتی ہے مکران ڈویژن کو جو ملتی ہے وہاں پہ ٹاور نہیں اڑائے جاتے, حالانکہ وہ ان مزاحمت کار کہیں یا دہشت گرد کہیں یا جو بھی عنصر آپ کہیں تو وہ ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں, لیکن ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. پھر صرف یہاں کی یہ تو سوال تو آپ اللہ نظر اور ابراہیم دغ اور ہربیار سے کریں, مجھ سے نہ مجھے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کیوں اڑاتے ہیں وہاں نہیں اڑاتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا فعل ہے, وہ میں سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ اسی وقت اڑاتے ہیں کہ جب زمینداروں کی فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بلوچستان کو ڈیولپ ہونا نہیں دیکھنا چاہتے. اس حوالے سے یہی سوال ہم نے جب سردار اختر مینگل سے کیا تھا اسی پروگرام میں, تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں بھی ایک سازش ہے کہ کیونکہ بجلی کے ٹاور اڑائے جائیں گے تو بجلی ظاہر آگے نہیں آئے گی, اور اس سے وہ پنجاب کا شارٹ فال بھرتے ہیں. تو آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ میں اس کو ایک عذرا مذاق ہی لے لیتا ہوں. ایسا نیشن سٹیٹس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. امیر صاحب, تربت میں واقعہ ہوا, مزدور مارے گئے, اس کی رپورٹ بھی آ گئی, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں نظر نہیں آیا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستانی وہاں پر شہید ہوئے وہ کوئی پنجابی نہیں تھے, وہ کوئی سندھی نہیں تھے, وہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے. اور مارنے والا کوئی بلوچ نہیں تھا, مارنے والا دہشت گرد تھا, اور دہشت گرد نے پاکستانیوں کو مارا ہے. اس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک سرچ آپریشن کیا. وی ہیو کلڈ 5 miscreants who were involved in this deadly attack, اور وی آر اگینسٹ دیم. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کا ظالمانہ کارروائی کرے گا اس کے خلاف ہم آل آؤٹ جائیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. لیکن سر, لنڈن میں بیٹھے یا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے جو بلوچ رہنما ہیں جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ رد عمل کے طور پر جن لوگوں کو مارا جاتا ہے وہ بے گناہ گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے, کیونکہ جو مزاحمت کار ہیں بقول ان کے کہ وہ اس واقعے کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں. چلے, ابھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی ہاں, ان کا. وہ میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. انہوں نے ان مزدوروں کو مار کے بھی کہا FWO کے مزدور تھے, باوجود اس کے کہ FWO کے مزدوروں کو مارنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک بلوچ کنسٹرکشن کمپنی کے مزدور تھے اور سرائکی اور سندھی بیلٹ سے تعلق رکھتے تھے. بلوچستان میں اس وقت کوئی فوجی آپریشن کسی جگہ چل رہا ہے, جاری ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کسی ایک انچ میں بھی فوج کوئی آپریشن نہیں کر رہی. FC فرنٹیئر کور کو ہم نے ریکوزٹ کیا اپنی مدد کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے. سرچ آپریشنز ہم کرتے رہتے ہیں فرنٹیئر کور کے ساتھ. FC صوبائی حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہی ہے یا وہ اپنی مرضی سے اپنے اسٹائل سے؟ ماتحت وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہے, انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری نثار علی خان, ان کے ماتحت ہے. وہ صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ آتے ہیں. جی, لیکن ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ان کو ریکوزٹ کیا ہے وہ ہماری منشا اور ہماری مرضی سے اپنے آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ایک بہترین لائزن ہے اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ.
FC کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات آتے ہیں, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ ہوم منسٹر ہیں؟ جی وہ الزامات میں بھی سنتا رہتا ہوں. آپ نے کبھی اس میں دلچسپی لی کہ انویسٹیگیشن ہو جائے, بے شک ان کے ہی افسران کریں, تاکہ سچ اور جھوٹ سامنے تو آئے؟ ہونا ضرور چاہیے لیکن میرا سبجیکٹ نہیں ہے, تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پوک مائی سیلف ان ایوری تھنگ. آپ بلوچستان کو آئیڈیل بلوچستان بنانے کے حوالے سے آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں کہ بلوچستان کو کس طرح سے آئیڈیل بلوچستان بنایا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بلوچستان میں انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے, انویسٹرز کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ کمپلیٹلی اسٹیبلش کر لیں. اس کے بعد بلوچستان کو فار 100 ایئرس فار 200 ایئرس قومیں اسی طرح اپنی پلاننگ کرتی ہیں, اس کو ٹیکس فری قرار دینا چاہیے, سو دیٹ انویسٹرز فرام آل اوور ورلڈ اینڈ آل اوور پاکستان کوڈ کم ہیئر اینڈ انویسٹ دیئر منی ہیئر, اور اس سے وہ پھر ایک اکنامک ریولوشن آئے گا جس سے بلوچستان کے حالات میں بہتری آئے گی. می صاحب, یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, چائنا 46 کوئی ڈالرز یہاں پہ بلین ڈالرز یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, تو اس میں بلوچستان کا حصہ کتنا ہے؟ بلوچستان میں کتنی انویسٹ ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی, وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژنری فیصلے ہیں جو آج سامنے قوم کے آ رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے, آج اس ملک میں 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور ہمارا ایک دوست دیرینہ دوست جو ہے وہ یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسے پورے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ یہ سارا فوکس جو ہے وہ گوادر پورٹ کے لیے ہے, اور یہاں سے بزنس کو فلوٹ کرنے کے لیے, اور گوادر از دا ہب وے ٹو دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس, اور اس کا فائدہ یقیناً بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. اگر یہاں پہ فیکٹریاں بلوچستان میں, کارخانے, یہ بھی اگر اس میں بھی انویسٹ ہوتا تو بلوچستان کے لوگ روزگار سے لگتے, اور جب لوگ روزگار سے لگیں گے تو شاید بدامنی میں بھی کافی بہتری آ جائے گی, بدامنی بھی کافی کم ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آپ نے وفاقی حکومت سے کوئی ریکویسٹ صوبائی حکومت کی معرفت یا نہیں کی کہ بلوچستان میں بھی کچھ ایسی انویسٹمنٹ کی جائے سوائے صرف گوادر کا بھی؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گا. دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ گوادر کا مستقبل بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ انویسٹرز اپنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں, اور ان کو بلوچستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. بلوچستان از ورجن فار دا انویسٹرز, سو دے کوڈ کم ہیئر, اور وہ یہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اور اس کا میکسیمم پروفٹ لے سکتے ہیں. اور یقیناً پروونشل گورنمنٹ گائے بغیر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ کہتی رہتی ہے. ہم نے انویسٹرز کانفرنس دبئی میں کرایا ہے, ہم نے یہاں پر ابھی ریسنٹلی انویسٹرز کو بلایا ہے, اور آئی واز ون آف دا ہوسٹ کہ جنہوں نے یہاں پر اس کو آرگنائز کرایا تھا. سملرلی جو دوسرا سوال ہے کہ گوادر کا فیوچر, گوادر از فیوچر آف پاکستان, گوادر از اکنامک فیوچر آف پاکستان, اور اکنامک فیوچر ریلائز ان دس ایریا. سو گوادر کی امپورٹنس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہاں پر گوادر جس کی اتنی اہمیت ہے, وہاں پہ آج بھی لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. دیکھیے جو پیراڈائم ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ اسی طرح ہوتا ہے, قومیں آل آف سڈن ترقی نہیں کرتی ہیں, آہستہ آہستہ وہ ترقی کے منازل طے کرتی ہیں, اور میں تو بہت پراسپیرس اور برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں پاکستان کا اور بلوچستان کا. بلوچستان سے لگنے والی جو سرحدیں ہیں افغانستان یا ایران, وہاں پہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی وہاں سے ایران سے راکٹ گرتے ہیں, کبھی افغانستان سے خودکش ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے سرحدی جو پٹی ہے؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ تو ہم ایک نئے ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں جس میں ملٹری ٹاپ کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ٹاپ کی لیڈرشپ. آج بھی وزیر اعظم پاکستان, چیف آف دا آرمی اسٹاف, DGI افغانستان کے دورے پہ ہیں. ایک نئے ریلیشن شپ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, تو اس کی طرف سے تو میں بڑا ہوپفل ہوں. ایران بھی ہمارا بڑا دیرینہ دوست ہے, لیکن ان کی طرف سے واقعات اس طرح کے گائے بگائے ہوتے ہیں, کیونکہ بارڈر ایریاز کی یہ سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, فارن آفس کا ہے, تو دے کین کمنٹ بیٹر آن دیٹ. اچھا امیر صاحب, سرحدی معاملات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ تو کہتے رہتے ہیں کہ جو ایران سے راکٹ وغیرہ کہتے ہیں, اس حوالے سے اس حکومت سے, گورنر سے بھی بات چیت کی ہے, یا وہ گورنر صاحب یہاں آئے بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئٹہ میں جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کوئٹہ کو محفوظ بنانے کے لیے اتنے ہم CCTV کیمریز لگائیں گے, کوئی ہزاروں میں تھی, تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ پروجیکٹ میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں, وہ IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, دے کین کمنٹ آن دیٹ, بٹ آئی ہیو پرسنلی فیل کہ وہ بہت ضروری پروجیکٹ ہے, اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. مثلا میں ناراض بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ
یہاں پہ تو ایکشن ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایکشن ہوتا ہے, لیکن ان رہنماؤں کو چلو گرفتار ہی کرواؤ یا ان کو حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو فورم ہے وہاں پہ آپ نے کوئی بات کی ہے یا؟ دیکھیے ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے, اپنی اپنی ڈومین ہے. میرا ڈومین نہیں ہے فارن آفس, میرا ڈومین پروونشل لا اینڈ آرڈر ہے. آپ صوبائی حکومت کو رائے دے سکتے ہیں, سر ہوم منسٹر ہیں آپ. جی میں نے رائے دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ وہ جس طرح بھی ڈیلٹ کریں. تو کوئی پیش رفت نظر آئی ہے آپ کو؟ مجھے نظر نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کتنا اسپیس ہے کہ وہ جو پہلے آپ نے کہا کہ ان کو مینڈیٹ دیا گیا کہ بھئی آپ ان سے بات کریں؟ وزیر اعلیٰ صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے کتنا اسپیس ہے. اسپیس تو موجود ہے اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے اور وہ یقیناً ہی از اے ویری ویژنری لیڈر. وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. زائرین کے حوالے سے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کے ساتھ اگر آپ مل کر ان کو محفوظ روٹ دیں, یا جو آپ نے بلکہ صوبائی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی ایئر سروس شروع کریں گے جو سستے میں بھی پڑے گی, تو اس حوالے سے آپ نے کوئی سندھ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے سندھ حکومت کا تو اس سے وہ نہیں ہے. ہم نے صرف سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو یہ ضرور لکھا تھا کہ آپ اپنے زائرین کو ہم سے پوچھ کے بھیجا کریں, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا انفارچونیٹلی. ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2000 زائرین جمع ہوئے ہیں, تو بلوچستان حکومت کے لیے بڑے مسائل ہیں اس سلسلے میں. ہم نے فیری سروس ابھی بھی آفر کی ہے, ایئر سروس آفر کی ہے, اور اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے ایئر سروس شروع جی ہم ہو سکے. سبسڈی دے رہے ہیں. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کے حالات کو میں معمول پہ لاؤں گا, بلوچستان میں سے جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہوگی. 2 سال ہو چکے ہیں, بلوچستان ان کی نظر میں اتنے اہمیت نہیں رکھتا کہ انہوں نے ابھی تک 2 سال میں کوئی حالات میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا. دیکھیں ان کی جماعت, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں, ان کی جماعت یہاں کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت تھی. اس کے باوجود انہوں نے ایک قوم پرست رہنما کو حکومت دی, اسی چیز کو مد نظر رکھ کے دی. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا ایک ویژنری ڈیسیجن تھا اور وہ دیر پا ڈیسیجن ہوگا, اس کے فائدے بڑے دیر سے محسوس ہوں گے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو قوم پرست, آپ کہتے ہیں کہ قوم پرست رہنما کو اس حوالے سے حکومت دی گئی, لیکن اس کی حکومت سے بلکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کتنا مطمئن ہیں وزیر اعلیٰ کے ان اقدامات سے؟ میں ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں. کیبنٹ کا بالکل حصہ ہیں. آپ کتنا مطمئن ہیں کہ وہ جس آپ اینگل خود سے جا رہے ہیں؟ سمجھدار آدمی ہیں, میں ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں, تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کے بارے میں اچھا ہی کہوں گا. تو ریلیونٹ سوال, ہمارے ٹیم کیپٹن ہیں. اینڈ صوبائی حکومت کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں, خاص طور پہ آپ کی پارٹی کے ہی لوگ مسلم لیگ نون سے بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے اربوں روپے کی کرپشن کے حساب کا حکومت سے بڑھ کر. میں نے نہیں کی. باقیوں کا آپ نہیں بتائیں گے؟ میں نے نہیں کی. آپ نے نہیں کی. اوورال ڈاکٹر صاحب کا بھی جو رول ہے وہ اس پہ بھی کرپشن کے کوئی ثابت نہیں ہوتے, لیکن بہرحال صوبائی حکومت کے اوپر مجموعی طور پہ الزامات لگتے رہتے ہیں. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں آئے. ناظرین, پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پانچے پجانی تے پہتو, ایندڑ پروگرام تے نیندا اجازت. اللہ بھائی.